पिछले कुछ दिनों में हमने सना के बारे में बहुत सी बातें सुनी। किसी ने कहा कि सना से 12 घंटों में कोरोना का इलाज करें। किसी ने कहा कि अगर इलाज ना हो तो 2 करोड़ रुपए जुर्माना। बहुत से लोगों ने इसकी तायीद भी की और कोरोना से सेहत याब होने वाले मरीजों ने इसकी तस्दीक भी की। इसी असना में किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया कि अगर मुर्दे का इलाज होता तो सना में होता। मगर फिर इसका जवाबी बयानिया भी सामने आया जिसमें यह आर्गुमेंट किया गया कि सना तो सिर्फ कब्ज की दवा है, और किसी ने कहा पिछले 2000 सालों में सिवाय कब्ज के सना की कोई और अफादियत साबित नहीं है। इस बात की भी तायीद की गई और सना इस्तेमाल करने वाले मरीजों ने यह तस्दीक भी किया कि सना के इस्तेमाल के बाद उनको शदीद पेचिश लग गए। जवाबी बयानिया वालों ने यह कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना से सिर्फ इसहाल लेने का फरमाया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हकीकत क्या है? क्या तिब इतना ही एम्बिगुअस और मिसलीडिंग इल्म है कि किसी भी दवा के बारे में कोई भी राय कायम की जा सकती है? हरगिज नहीं। दरअसल एक मुहक्किक इंसान को अपना रवैया बनाना चाहिए कि कभी भी जिंदगी में खबरें वाहद और एनेक्डोट्स की बुनियाद पर अपनी राय कायम ना करे। तिब की दुनिया में इससे ज्यादा कमजोर जरिया इल्म नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड, तिब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल एविडेंस को मेटा एनालिसिस कहा जाता है, जिसे मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर का सिस्टेमिक रिव्यू करने के बाद कन्फर्मेशन बायसेस के बिना एक एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन ड्राइव करने के लिए किया जाता है। और हम इस वीडियो में सना पर एक मेटा एनालिसिस करेंगे। सना की तारीख तो बहुत पुरानी है और कुछ मुहक्किक के मुताबिक सना का जिक्र इंजील में भी आया है, मगर इसमें कुछ इख्तलाफात भी हैं। ताहम सही तौर पर सना पर तिब्बी लिटरेचर की तारीख 9वीं सदी की है। सबसे पहले अगर हम सना मक्की के बारे में अहादीस का जायजा लें तो अहादीस के जखीरे में कुल 3 अहादीस सना मक्की के बारे में मिलती हैं। 3 अहादीस में से 2 के बारे में मुहद्दिस का इजमा है कि ये अपनी सनद में ज़ईफ अहादीस हैं, और आप हैरान होंगे कि आजकल सना के प्रचार में इन्हीं ज़ईफ हदीसों का ही सहारा लिया जा रहा है। पहली हदीस जामिया तिरमिज़ी में 2081 नंबर पर है। आसमा बिनते उमैस जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा मोहतरमा थी, फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस हाल लाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करती हो? हजरत आसमा ने जवाब दिया कि शिब्रम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिब्रम तो गर्म मिजाज की हाई पोटेंसी वाली दवा है। हजरत आसमा फरमाती हैं कि मैंने सना का मुसहल लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी चीज में मौत से शिफा होती तो सना में होती। इसी हदीस में आगे लिखा है कि अबू ईसा यानी इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस ज़ईफ हदीस है। मगर यह हदीस ज़ईफ क्यों है, इसका अंदाजा आपको सनन इब्ने माजा में इसी हदीस के आगे के अल्फाज पढ़कर होगा। यही हदीस इब्ने माजा में 3461 नंबर पर है, जिसमें आसमा बिनते उमैस फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी चीज में मौत से शिफा होती तो सना में होती, और सना में मौत से शिफा है। इब्ने माजा ने भी इस हदीस को ज़ईफ कहा है, वो इसलिए कि मुहद्दिस की तहकीक है कि यह हदीस अपने मतन के खिलाफ है और सही हदीस में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर खालिद गजनवी भी अपनी किताब तिब्ब नबवी और जदीद साइंस में इस हदीस की वजाहत में लिखते हैं कि यह हदीस अपने मतन के खिलाफ है। ताहम सना के बारे में एक सही हदीस भी है जो कि इब्ने माजा में 3457 नंबर पर है। इब्राहिम बिन अबू अबला फरमाते हैं कि मैंने अबू अबी बिन उम्मे हिराम रजी अल्लाह अन्हा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों किबलों की नमाज पढ़ चुके हैं, यानी सीनियर असहाब में से हैं, उनसे सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सना और सनूत का इस्तेमाल लाजिम कर लो, इसलिए कि इनमें साम यानी मौत के सिवा हर मर्ज के लिए शिफा है। इस हदीस के बारे में तमाम मुहद्दिस की राय है कि यह सही हदीस है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सनूत क्या चीज है। सनूत के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कुछ के नजदीक ये सोया यानी कि दिल सीड्स को कहते हैं, कुछ के मुताबिक ये खजूर को कहते हैं। ताहम इब्ने माजा में ये बयान ज्यादा कवी है कि सनूत घी और शहद की आमेजिश को कहते हैं। दलाल के तौर पर उन्होंने अरब शायर के एक शेर को भी कोट किया है जिसका मफहूम है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे हैं जैसे सनूत यानी शहद के साथ घी। इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ سنا کو شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ صحیح حدیث کے انالیسس کے بعد ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ سنا ایک اہم جڑی بوٹی ہے جس کا استعمال مختلف امراض میں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پروفیسر راشد بھیکا اپنی کتاب میڈیسن آف دا پروفٹ میں لکھتے ہیں کہ تاریخ میں سنا کو صرف قبض کشا کے طور پر ہی نہیں بلکہ عمومی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح وائی اے ڈیموک اپنی کتاب سننا ہیلتھ اینڈ فٹنس میں اسی حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ سنا صفراوی اور سوداوی امراض کے ساتھ ساتھ دل کو تقویت دینے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ آگے ہم کچھ روایتی طبی کتب کا سنا مکی کے حوالے سے جائزہ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کی جلد 2 کتاب المفردہ، جس میں ضمناً تو سنا کا ذکر موجود نہیں، البتہ فمیٹری یعنی شطرنج کے متبادل میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا مکی کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، خصوصاً سکیبیز یا کرونک فیور کی صورت میں۔ اسی طرح جلد 5 کتاب المرکبات میں وہ ایک لوکل پین کلر دوا کے اجزاء میں سنا مکی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ القانون فی الطب کی 5 جلدوں میں سنا مکی کا کوئی تفصیلی بیان نہیں ملتا۔ یہ بشر سعد اور عمر سعید کی کتاب گریکو عرب اینڈ اسلامک ہربل میڈیسن ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عرب میں استعمال ہونے والی کچھ ادویات کی اہمیت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے واضح کی، جیسا کہ شہد، دودھ، کھجور، کلونجی، زیتون کے پتے اور تیل۔ تاہم بہت سی ادویات دور دراز کے ملکوں سے حج کے لیے آنے والے لوگوں نے بھی عرب کے اطباء اور عام لوگوں سے شیئر کی۔ سنا مکی ان میں سے ایک ہے۔ خان عثمان غنی صاحب کی کتاب انڈس یونک میڈیسن میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا مکی کا افعال خاص تو کیتھارٹک یعنی جسم سے خام اخلاط کو نکالنے کا ہے، مگر اس کے طبی استعمالات میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو ایسے متواتر بخار جو دوا سے نہ اترے ان میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں، جوڑوں، کمر درد کے ساتھ ساتھ عرق النساء اور دمہ جیسی امراض میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس کی بو اور پھیپھڑوں کی نالیوں میں سوزش کے علاج میں بھی سنا کو افیکٹو پایا گیا ہے۔ مصلح کے طور پر اس میں شہد یا گل سرخ ملانے کا بھی درج ہے۔ حکیم کبیر الدین کی کتاب المفردات میں بھی سنا مکی کے استعمال کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سنا مکی اخلاط فاسدہ کو خارج کرنے کے لیے بہترین مسل ہے۔ اسی وجہ سے نوبتی بخاروں، وجع مفاصل، بلغمی اور سوداوی اور صفراوی درد کمر، وجع الورق، عرق النساء، نقرس اور ضیق النفس میں استعمال کرتے ہیں، چونکہ سنا مسل ہونے کے علاوہ مصفی خون بھی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ بعض وقت شیر خوار بچے کو دست لانے کی غرض سے ماں کو سنا کا استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ سنا خون میں جذب ہو کر دودھ کے ذریعے بھی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ اس صورت میں دودھ کے پینے سے بچے کو دست آنے لگتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبد الحنان اپنی کتاب ادویہ شناسی اور مٹیریا میڈیکا میں لکھتے ہیں کہ سنا مکی میں موجود نیفتالین گلائکوسائڈ نامی کیمیکل نہ صرف ایک اسٹیمولنٹ لیگزیٹو کے طور پر بلکہ اینٹی مائکروبیل، اینٹی وائرل اور اینٹی ٹیومر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ سٹیرول سیل میمبرین کو مینٹین کرتا ہے، جبکہ کیمپفرول ایک اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر سیلز کو آکسیڈیٹیو ڈیمیج سے بچاتا ہے۔ اور معالجاتی افعال یعنی کہ میڈیسنل یوزز میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو درد شقیقہ، کمر درد، عرق النساء، جلد پر پھوڑے پھنسیاں، وجع المفاصل، ذات الجنب، مرگی، دمہ، نقرس اور ورم بطن میں استعمال کروایا جاتا ہے، جبکہ نفع خاص میں وہ سنا کو پگیٹیو فار میل ہیومرز کے طور پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح خزائن الادویہ کے مطابق بھی سنا مکی کو نقرس یعنی گاؤٹ، عرق النساء اور وجع المفاصل کے علاج میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ سنا بلغم کو نکال کر کولوں اور کمر کے درد کو مٹاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سنا کے جوشاندے کو بخار میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب ہم کچھ اور امہات الکتب یعنی مدر بکس جن میں سے کچھ فارماکوپیاز بھی ہیں ان کا ایک جائزہ لیں گے کہ سنا مکی کے حوالے سے ان کتب میں کیا لکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلے WHO مونوگراف کا والیوم 1 جس میں فولیم سنا یعنی سنا کے پتوں کے عنوان سے کیشیا سنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاقہ کے لحاظ سے وہ پاکستان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آگے وہ اس کے طبی استعمالات میں لکھتے ہیں کہ کلینکل ڈیٹا اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ سنا کے پتوں کو قبض کشا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے،
تاہم روایتی طب میں اس کے استعمالات ایکسپیکٹورنٹ یعنی دافع بلغم، وونڈ ڈریسنگ یعنی زخموں پر پٹی، پیچشوں کے علاج، بھوک لگانے کے لیے، گنوریا کے علاج میں، جلدی امراض میں، بدہضمی، بخار اور بواسیر کے علاج میں استعمال کروائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم ان استعمالات پر ابھی تحقیق کی کمی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ سنا 8 سے 10 گھنٹوں میں کام کرتی ہے، اس لیے اسے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے تاکہ صبح اٹھ کر اجابت آرام سے ہو جائے، اور اگر اس کی مقدار طبی لحاظ سے رکھی جائے تو یہ صرف پخانہ کو نم کرتی ہے، نہ کہ بار بار پخانہ لاتی ہے۔ البتہ جو کوئی اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرے گا اس کے جسم سے نمکیات اور پانی ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اور 2 ہفتوں سے زیادہ استعمال اگر ضروری ہو تو طبیب کی نگرانی میں ہی استعمال کروائیں۔ ڈوز کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ پتوں کے پاؤڈر کو 1 سے 2 گرام روزانہ رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ WHO نے نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں استعمال ہونے والے میڈیسنل پلانٹس کی فہرست میں بھی سنا کو شامل کیا ہے، جو کہ سنا مکی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ امریکن ہربل فارماکوپیا میں بھی سنا کا ذکر ہے، جو کہ انہوں نے سنا الیگزینڈریا کے نام سے کیا ہے۔ وہ اس کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ سنا دنیا بھر میں مسہل دوا کے طور پر جانی جاتی ہے۔ چونکہ اس کتاب کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں ایک ہی پودے کی مختلف اقسام کی مائکروسکوپک اپیرنس کا موازنہ کیا جاتا ہے، سو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ سنا کی مختلف اقسام کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آیورویدک فارماکوپیا آف انڈیا میں سنا کا ذکر سورن پتری کے نام سے کیا گیا ہے، تاہم اس کا پنجابی نام سنا مکی اور اردو نام برگ سنا بھی درج کیا گیا ہے۔ معالجاتی افعال میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو یودرا روگا یعنی کہ پیٹ کا پھول جانا جسے ابڈومینل ڈسٹینشن کہتے ہیں، اور وباندھا یعنی قبض کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ PDR فار ہربل میڈیسن کے 4th ایڈیشن میں بھی سنا کا ذکر ہے، جس کے طبی استعمالات میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو عموماً قبض کشا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاہم انڈین طب میں اسے قبض کے ساتھ ساتھ امراض کبد، یرقان، تلی کا بڑھنا، خون میں کمی اور ٹائیفائڈ بخار میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ نیشنل کونسل فار طب پاکستان کی طرف سے شائع ہونے والی طبی فارماکوپیا میں بھی سنا کا ذکر ہے۔ سنا کے افعال میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا مسہل، مسکن، مقیع اور دافع ہمہ ہے۔ افعال خاص میں اسہال لانے کے لیے اور جسم سے غلیظ اخلاط نکالنے کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے مسلح کے طور پر وہ گل سرخ اور روغن بادام لکھتے ہیں، جبکہ مقدار خوراک 2 گرام تک ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یونانی فارماکوپیا آف انڈیا میں بھی سنا کا ذکر ہے، جس میں وہ اس کا عربی نام سنا مکی اور اردو نام برگ سنا لکھتے ہیں۔ طبی استعمالات میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو جوڑوں کا درد، کہلے کا درد، ارک النساء، گاؤٹ، دمہ، سکیبیز، پھوڑے پھنسیاں اور پیٹ کے درد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہم جدید طبی کتب میں سنا مکی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ایوانس فارماکوگنوسی کا 16th ایڈیشن، جس میں سنا لیف کے نام سے سنا کا ذکر ہے۔ اس کی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو 9ویں اور 10ویں صدی کے عرب اطباء نے متعارف کروایا۔ 1913 میں سنا میں سے ایلوئیموڈن اور رین نامی کیمیکلز کو علیحدہ کیا گیا۔ 80 سال بعد 1996 میں 200 سے زائد اجزاء کو پانی کے ذریعے کشیدگی کر کے نکالا گیا اور 122 اجزاء کو پہچان کر کے ان کو مختلف نام دیے گئے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات لکھی ہے کہ سنا میں موجود سینوسائڈ بی نامی کیمیکل، جو کہ اس کے مسہل ہونے کا سبب ہے، اس کی مقدار سنا کے پتوں میں 2.8%، جبکہ سنا کی ڈنڈیوں میں 3.2% تک پائی جاتی ہے۔ فارماسیوٹیکل پریس کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب ایویلویشن آف ہربل میڈیسنل پروڈکٹس میں سنا کا ذکر اس باب میں کیا جاتا ہے جس کا عنوان ہے سائنرجی اینڈ پولیولنس ان دی ایکٹیویٹی آف ہربل پروڈکٹس، یعنی جڑی بوٹیوں کی سرگرمی میں ہم آہنگی اور کثیر القدس کی وضاحت۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ جڑی بوٹیوں میں موجود ایکٹیو انگریڈینٹس ویسے تو کچھ خاص فعال نہ ہوں، مگر جب آنتوں میں موجود بیکٹیریاز یا جگر کے انزائمز ان اجزاء پر عمل کرتے ہیں تو وہ اجزاء فعال ہو کر طبی فعل سر انجام دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر سنا میں موجود گلائکوسائڈز کو جب آنتوں کے بیکٹیریاز رین میں کنورٹ کرتے ہیں تب وہ مسل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دی گیل انسائکلوپیڈیا آف آلٹرنیٹو میڈیسن کے چوتھے ایڈیشن میں بھی سنا کا ذکر ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کے افعال خاص 9ویں صدی کے عرب اطباء خصوصاً جو خلیفہ بغداد کے شاہی طبیب تھے ان کی وجہ سے منظر عام پر آئے۔ تاہم سنا کو چینی روایتی طب، آیورویدا اور یونانی طب میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سنا کے استعمال کروانے کے لیے اس کے 1 سے 2 چمچ خشک پتوں کو 1 کپ پانی میں 10 منٹ تک ابالنا چاہیے۔ چونکہ سنا کے قہوے کا ذائقہ خوشگوار نہیں ہوتا اس لیے اس میں شہد ملا لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قہوہ بناتے وقت اس میں ادرک، گل بابونہ، دھنیا، بادیان یا پودینہ میں سے کچھ شامل کر لیا جائے تو ذائقہ خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ میں مروڑ اور گیس سے بھی افاقہ ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 4 ہفتوں سے زائد استعمال طبیب کی زیر نگرانی کے بنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ سنا کے استعمال کے دوران کھانے میں ہائی فائبر ڈائٹ، 6 سے 8 گلاس پانی اور ورزش کو معمول بنانا چاہیے۔ سی پے کھرے جو کہ انڈیا میں ایویڈنس بیسڈ آیورویدا کی فاؤنڈر مانے جاتے ہیں، اپنی کتاب انڈین میڈیسنل پلانٹس میں بھی سنا کا ذکر کیشیا انگوسٹیفولیا کے نام سے کرتے ہیں، جس میں وہ اس کے اردو نام سنا مکی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ طبی افعال میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو صفراوی امراض، معدے کا پھول جانا، متلی، ہچکی آنا اور بخار کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو عربی اطباء نے کیپلری کنجیشن کے علاج کے طور پر متعارف کروایا۔ مقدار خوراک میں وہ 500 ملی گرام سے 2 گرام تک پتوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ جیمز ڈوک کی کتاب ہینڈ بک آف میڈیسنل ہربس میں بھی سنا کا ذکر الیگزینڈریا سنا کے نام سے کیا جاتا ہے۔ جیمز ڈوک کی اکثر کتابیں اسی طرز پر لکھی گئی ہیں کہ وہ جڑی بوٹیوں کے صرف ان افعال یا استعمالات کا ذکر کرتا ہے جو تحقیق سے ثابت شدہ ہے، اس لیے وہ ہر فعل اور استعمال کے آگے بریکٹ میں اس تحقیق کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں وہ سنا کے افعال خاص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسے اینٹی ڈائسینٹرک، اینٹی لیوکیمک، اینٹی اسپازموڈک، بٹر، کارمینیٹو، ایکسپیکٹورنٹ، فنجیسائڈ، ہیپیٹوپروٹیکٹیو، لیگزیٹو، میوٹاجینک اور پیرسٹالٹک کے طور پہ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ انڈیکیشن میں وہ بتاتے ہیں کہ اسے انیمیا، کینسر، کانسٹیپیشن، ڈسپیپسیا، انٹروسس، فیور، فنگس، گیس، گنوریا، ہیمرائڈ، ہیپاٹوسس، انفیکشن، جانڈس، لیوکیمیا، مائکوسس، رنگ ورم، سپلینوسس، ٹائفائڈ اور وونڈ کے علاج میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ مقدار خوراک کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ 1 سے 2 گرام سے کم مقدار میں پانی میں ابال کر استعمال کرنا چاہیے، اور 2 ہفتوں سے زیادہ استعمال طبیب کی نگرانی کے بنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جیمز ڈوک کی ایک اور کتاب جو اسی طرز پر لکھی گئی ہے، جس میں وہ صرف بائبل یعنی انجیل میں بیان ہونے والے پودوں کا ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی سنا کا ذکر الیگزینڈریا سنا کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ بائبل کی اس ورس کو بھی بیان کرتے ہیں جس میں ان کے بقول سنا کا ذکر ہے۔ یہاں اس کے مختلف ناموں کا تفصیلی ذکر ہے جس میں عربی نام سنا مکی بھی لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں کچھ مزید تحقیق پر مبنی افعال اور استعمالات درج کیے گئے ہیں جو کہ پچھلی کتاب میں شامل نہیں تھے۔ ان میں افعال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ آلٹریٹیو، اینٹی ہیلمنتھک، اینٹی ہیپیٹوٹاکسک، اینٹی ہرپیٹک، اینٹی وائرل، بیکٹریسائڈ، کیتھارٹک، ہیپیٹوٹاکسک، نیوروٹونک، ٹونک اور ٹرپسن انہیبیٹر کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے، جبکہ انڈیکیشنز میں وہ لکھتے ہیں کہ ایکنی، امیبا، انوریکزیا، بلیسنس، برونکوسس، برن، کالرا، گیسٹروسس، گاؤٹ، ہیلیٹوسس، ہیپاٹوسس، ہرپیز، ہکپ، لیپروسی، نوزیا، نروز، پمپلز، سفلس، وینرل ڈیزیزز، وائرس اور ورمز کے علاج میں تحقیقاً استعمال کروایا جاتا ہے۔ مقدار خوراک کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ 1 سے 2 گرام خشک پتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ اس کتاب میں ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ سنا مکی کی قہوے میں اگر ادرک، لونگ یا پودینہ ڈال دیا جائے تو اس سے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوتے اور فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ جے جے پرسل اپنی کتاب
द हर्बल एपोथेकेरी में सना में मौजूद एंथ्राक्विनोन के बारे में एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं कि एंथ्राक्विनोन पानी में हल नहीं होते, इसलिए अगर सना से इसहाल लाना मकसूद हो तो कहवे की बजाय इसका टिंचर इस्तेमाल करवाना चाहिए। ताहम वो लिखते हैं कि सना के कहवे से जो इसहाल हो जाते हैं उसकी वजह सना में मौजूद दूसरे अज्जा हैं, ना कि एंथ्राक्विनोन। और वो ये भी लिखते हैं कि सना के कहवे के साथ अगर हल्दी या ऊंट कटारे को शामिल कर लिया जाए तो आंतों से सफरा के अखराज में मदद मिलती है। फार्माकोडायनेमिक बेसिस ऑफ हर्बल मेडिसिन के दूसरे एडिशन में भी सना मक्की का जिक्र है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि दवा जिस्म के साथ किस तरह इंटरेक्ट करके अपने फेल को सरंजाम देती है। इस किताब में वो सना के मुसहल होने के अमल के बारे में वजाहत करते हैं कि मुसहल अद्वियात 3 बुनियादी तरीके से काम करती हैं। पहले नंबर पर वो जिनको हम इरिटेंट कैथार्टिक यानी मुखर्रिश मुसहल अद्वियात कहते हैं, जो कि आंतों पर खारिश पैदा करके आंतों की हरकतें दूधिया यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बढ़ाती हैं, जिससे मादा तेजी से आंतों से खारिज हो जाता है। दूसरी कैटेगरी में बल्क कैथार्टिक हैं, जो कि अपनी कैमियत की वजह से आंतों को हरकत देते हैं। इनको हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी को आंतों में जज़ब नहीं होने देते और पखाना को नर्म करके खारिज करते हैं। तीसरी कैटेगरी को इमोलेंट कैथार्टिक्स कहते हैं, जो कि आंतों के अंदर नरमी पैदा करके पखाना गुजरने में मदद करते हैं। सना को मुखर्रिश अद्वियात के ग्रुप में शामिल किया जाता है, इसलिए बेहतर है इसके साथ कार्मिनेटिव अद्वियात जैसे कि बादियान और अदरक को शामिल करना चाहिए। द कैनेडियन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल मेडिसिन में भी सना का जिक्र स्टिमुलेंट लैक्सेटिव के तौर पर किया गया है। इसमें एक और अहम बात का इंकशाफ किया गया है कि सना के बेजा इस्तेमाल से मरीज इसका आदी हो सकता है और इससे लेजी बाउल सिंड्रोम नामी मर्ज लाहक हो सकता है, जिससे दवा के बिना आंतों की हरकत सुस्त हो जाती हैं और मरीज की कब्ज में मजीद इजाफा हो जाता है। जबकि मुसलसल दवा इस्तेमाल करने से ग़िज़ा में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स खून में जज़्ब नहीं हो सकते। इसके साथ साथ जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो जाती है। आइए अब हम सना के मुतल्लिक टॉक्सिसिटी और प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे बच्चों में सना के इस्तेमाल के बारे में चंद जदीद इंकशाफात का जायजा लेते हैं। इस रिसर्च पेपर में हर्बल अद्वियात के साइड इफेक्ट्स के बारे में किए गए सिस्टेमिक रिव्यूज का एक ओवरव्यू किया गया है। इसमें वो लिखते हैं कि गुज़श्ता सालों में यूनाइटेड किंगडम में हर्बल अद्वियात के इस्तेमाल बढ़ने की वजह यह भी है कि अवाम ये मानती है कि कुदरती अद्वियात के इंसानी जिस्म पर नुकसानात नहीं होते। मगर सिस्टेमिक रिव्यूज के बाद ये बात सामने आई है कि हर्बल अद्वियात के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खुसूसन अगर उनको तबीब की ज़ेरे निगरानी ना इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उनमें से एक सना मक्की भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से शाया होने वाले इस रिसर्च पेपर में वो लिखते हैं कि सना अमूमन एक महफूज दवा है, ताहम अगर ज्यादा मिकदार में लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे जिगर में भी नुकसान हो जाता है और जिगर में इंजरी वाक़या होने का अमकान सना के मुसलसल 3 से 5 महीने इस्तेमाल के बाद जाहिर होता है। आगे वो लिखते हैं कि अगर सना का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए तो जिगर में वाक़या होने वाली इंजरी बिना दवा के भी ठीक हो सकती है। डोनाल्ड जी की किताब मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस एक ऐसी किताब है जिसमें हर्बल अद्वियात की टॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी के साथ बयान की गई है। मुहक्किक लोगों के लिए ये किताब बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें वो शुरू में वाज़ेह करते हैं कि सना की 2 मुख्तलिफ इकसाम कैशिया अक्यूटिफोलिया और कैशिया अंगस्टिफोलिया को अब जुदा जुदा नहीं समझा जाता। सना के रवायती इस्तेमाल में वो उन तमाम इस्तेमालात का जिक्र करते हैं जो हम किताबुल मुफरदात और खजाइनुल अदविया में पढ़ चुके हैं, मगर इसमें एक और इजाफा किया गया और वो है ब्रोंकियल कंजेशन में सना का इस्तेमाल। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी में वो वजाहत करते हैं कि सना में मौजूद सेनोसाइड 2 काम करते हैं। पहला ये कि ये आंतों की हरकतें दूधिया यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बढ़ा देते हैं, जिससे ग़िज़ा आंतों में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाती, और दूसरा ये कि ये बड़ी आंत से पानी को खारिज करवाते हैं, जिससे पखाना नरम हो जाता है। आगे वो एक और अहम बात करते हैं कि कम मिकदार में सना का हरकतें दूधिया बढ़ाने वाला फेल ज्यादा काम करता है, जबकि ज्यादा मिकदार में सना का पानी खारिज करने वाला फेल ज्यादा काम करता है।
مقدار خوراک کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو 10 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں میں استعمال کروانا چاہیے اور اس کی مقدار 1 سے 2 گرام خشک پتوں کا پاؤڈر رات کو سونے سے پہلے لینا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سنا کی ٹاکسیسٹی نسبتاً کم دیکھی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ طبیب کی زیر نگرانی کے بنا بے جا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم سے پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ حاد اثرات یعنی ایکیوٹ ٹاکسیسٹی میں وہ لکھتے ہیں کہ 8 سے 10 گھنٹوں میں اس کا اثر سامنے آ جاتا ہے، جبکہ مزمن اثرات کی بات کریں تو اگر کوئی شخص 1 لیٹر سنا کا کہوہ 3 سال تک پیتا رہا ہو تو اس میں جگر اور گردوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اعصابی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ ٹاکسیسٹی کے علاج میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو شدید اثرات ہو جائیں تو اس کے جسم میں پانی اور نمکیات بحال کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ ایف ڈی اے کی پوائزنس پلانٹ ڈیٹا بیس میں بھی سنا کے بارے میں درج ہے کہ نیوبا میں 10 بکریوں کو تحقیقی مقاصد سے 1، 5 اور 10 گرام ان کے وزن کے فی کس کلو کے حساب سے روزانہ سنا کے سبز پتے اور بیج کھلائے گئے۔ 10 میں سے 8 بکریوں کی موت 30 دن کے اندر اندر ہو گئی، جبکہ ایک بکری کو 18ویں دن اور ایک بکری کو 29ویں دن ذبح کر لیا گیا، جو کہ پیچش لگنے اور سانس لینے میں دشواری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک 70 کلو کے انسان کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مقدار تقریباً 700 گرام سنا کا روزانہ استعمال کے مترادف ہوگی، پھر ہی یہ نتائج سامنے آئیں گے۔ فارماسیوٹیکل پریس کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب ہربل میڈیسن کے 3rd ایڈیشن میں سنا کو گراس یعنی جنرلی ریکگنائزڈ ایز سیف کی کیٹیگری میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ایک اور اہم بات یہ کہ اس میں ان تمام ریگولیٹری باڈی کا ایک ذکر ہے جس میں سنا کو دوا کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر برٹش ہربل کمپینڈیم 1992، برٹش ہربل فارماکوپیا 1996، برٹش فارماکوپیا 2007، کمپلیٹ جرمن کمیشن ای کے مونوگرافز، ایچ ایم پی سی کمیونٹی کے ہربل مونوگرافز، اسکوپ 2003 کا ایڈیشن، مارٹن ڈیل کا 35 ایڈیشن، یورپین فارماکوپیا کا 2007 ایڈیشن، یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا اور WHO کے مونوگراف کا والیوم 1 جو کہ 1999 میں شائع ہوا۔ مقدار خوراک کے بارے میں یہ بھی 2 گرام سے کم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی درج ہے کہ سنا کا مسہل فعل آنتوں میں موجود بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ٹاکسیسٹی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ چوہوں پر کی جانے والی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ سنا 5 گرام فی کلو گرام جسمانی وزن کے لحاظ سے اگر استعمال کروائی جائے تو چوہوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایڈورڈ ملز کی کتاب ہربل میڈیسنز ان پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن این ایویڈنس بیسڈ اپروچ میں سنا کی 4 مشہور اقسام کے بارے میں درج ہے کہ سنا کو پریگنینسی کے دوران استعمال کروانے کے بارے میں اچھے شواہد ہیں اور اس کا زیادہ نقصان نہیں اور نہ ہی یہ یوٹرس کی حرکات میں اضافہ کرتی ہے۔ تاہم کچھ سٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ سنا کے استعمال کے بعد حیض جاری ہو جاتا ہے تو سنا کو پوٹینشل ابورٹیفیشنٹ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا جس میں سنا کے استعمال سے ابورشن ہوا ہو۔ دودھ پلاتی ماؤں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سنا کا استعمال منیمل رسک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرکس کے مطابق بھی سنا کا استعمال سیف مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ اطباء چھوٹے بچوں میں قبض کے علاج کے لیے ماؤں کو سنا کا استعمال کرواتے تھے، اور بچہ جب ماں کا دودھ پیتا تو دودھ کے ذریعے دوا بچوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ اسی بات کا ذکر یہاں بھی کیا گیا ہے کہ سنا کی کم مقدار دودھ میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ کانٹرا انڈیکیشن میں وہ لکھتے ہیں کہ انٹسٹائنل آبسٹرکشن، ابڈومینل پین آف ان نون اوریجن، انٹسٹائنل انفلامیشنز، پرلیپس آف ریکٹم یا اینس، کڈنی ڈسفنکشن اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں میں سنا کو ہرگز استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ سنا کی LD50 500 سے 700 ملی گرام پر kg ہے، یعنی 70 کلو کے انسان کے لیے تقریباً 49 گرام بنتی ہے۔ جولین سکاٹ کی کتاب ہربز ان دی ٹریٹمنٹ آف چلڈرن میں سنا کو شامل نہیں کیا گیا،
اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ سنا کو مذہب اور کچھ معاشروں میں بہت اہمیت دی گئی ہے، جس سے اس کا بے جا استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ بچوں کے بارے میں اس کتاب میں سنا کو جان بوجھ کر اس لیے شامل نہیں کیا گیا تاکہ اس کے بے جا استعمال میں کمی ہو، ورنہ اس کے مخرش ہونے کی وجہ سے بچوں کی آنتوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم سنا کے بارے میں کچھ ریسرچ پیپرز کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ ریسرچ پیپرز کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ کم وقت میں کسی پلانٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کا علم ہو جائے تو اس مقصد کے لیے سسٹیمک ریویو پیپرز کا مطالعہ کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ والا ریسرچ پیپر جسے آپ پب ایم ڈی میں جا کر سرچ سیکشن میں کیشیس سنا ٹائپ کر کے نیچے آرٹیکل ٹائپ میں سسٹیمک ریویوز پر ٹک کر کے سب سے پہلے نمبر پر آنے والے لنک کو کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس ریسرچ پیپر کا ڈیٹیل مطالعہ کیا ہے۔ اس میں زیادہ تر چیزیں ہم مختلف کتب سے پڑھ چکے ہیں، لیکن چند اہم باتوں کی تصدیق کر لیتے ہیں، جیسا کہ دودھ پلاتی ماؤں میں سنا استعمال کروا سکتے ہیں اور پریگنینسی میں بھی اس کا نقصان سامنے نہیں آیا۔ سنا کی کچھ بیکٹیریاز جیسا کہ اسٹیفلوکوکس اوریس، بیسیلس اور ایک پیتھوجینک ییسٹ جسے کینڈیڈا البیکنز کہتے ہیں، اس کے خلاف بھی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنا کی ایک قسم جو کہ افریقہ میں پائی جاتی ہے، اسے مختلف وائرسز کے خلاف بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا کو 9ویں صدی کے عرب اطباء نے متعارف کروایا، تاہم پچھلے 25 سالوں میں سنا پر تحقیق میں زور پکڑا ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ مانا جاتا ہے کہ سنا دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایک اینتھراکینون لیگزیٹو ہے، اور سنا پر 1987 میں ایک انٹرنیشنل سمپوزیم بھی منعقد کیا گیا تھا۔ ویسے تو سنا پر متعدد ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں، مگر اس ویڈیوز میں ہم کچھ ایسے ریسرچ پیپرز کا مطالعہ کریں گے جن میں سنا کا استعمال قبض کشا کے علاوہ کسی اور مرض میں کیا گیا ہو، یا پھر جس سے ہمیں یہ علم ہو جائے کہ کیا کورونا کے مریضوں میں سنا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسی اسنا میں یہ ریسرچ پیپر 2019 میں شائع کیا گیا، جس میں سنا کا استعمال چوہوں پر کروایا گیا اور ان کی قوت مدافعت میں ہونے والی تبدیلیوں کو نوٹ کیا گیا۔ تعارف میں وہ لکھتے ہیں کہ قوت مدافعت بڑھانے والی جڑی بوٹیوں کو امراض کے علاج میں استعمال کروانا ایک نئی اسٹریٹجی سمجھی جاتی ہے۔ سنا کو چونکہ بخار کم کرنے، تیلی کی سوزش دور کرنے، ٹائیفائڈ بخار، ہیضہ، انیمیا، قبض کشا اور ایکولائی بیکٹیریا کے خلاف استعمال کروایا جاتا رہا ہے، اسی لیے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سنا قوت مدافعت کو بھی بہتر کرتا ہوگا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 20 چوہوں کو سائکلوفاسفامائڈ نامی دوا کے انجیکشن دے کر ان کی قوت مدافعت کو کم کیا۔ پھر چوہوں کو 5 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ گروپ 1 کے چوہوں کو پازیٹیو کنٹرول کہا گیا، یعنی ان کو ایسی دوا دی گئی جو کہ پہلے سے ثابت شدہ ہے کہ وہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ گروپ 2 کو نیگیٹو کنٹرول کہا گیا، یعنی ان کو 14 دن تک صرف نارمل سیلائن دیا گیا جس سے ان کی قوت مدافعت پر کوئی اثر نہ ہو۔ اور گروپ 3، 4 اور 5 کے چوہوں کو 14 دن تک سنا کا 2، 5 اور 10 ملی گرام پر کیجی کے لحاظ سے ایکسٹریکٹ دیا گیا۔ 15ویں دن تمام چوہوں کے خون کے سیمپلز کو ٹیسٹ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ گروپ 3 کے چوہوں میں خون کے سفید خلیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ مونوسائٹس کی مقدار بھی گروپ 3 اور 4 میں گروپ 2 کی نسبت زیادہ دیکھی گئی۔ اس کی وجہ میں وہ لکھتے ہیں کہ سنا میں موجود اجزاء کی اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی امیون سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ سنا میں موجود مائکرو نیوٹرینٹس جیسا کہ زنک نیوٹروفلز کی زندگی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کنکلوژن میں وہ لکھتے ہیں کہ جانوروں پر کیے گئے اس تجربہ سے ثابت ہوا کہ سنا کے پتوں کا ایکسٹریکٹ خلیوں اور خون میں قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور ریسرچ پیپر میں انہوں نے سنا اور بادیان کے ایکسٹریکٹس کو ملا کر استعمال کروایا اور دیکھا کہ ان کے مکسچر میں اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں جو کہ جسم میں میٹابولک ڈسٹربنسز اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتے ہیں۔
इस रिसर्च पेपर में मुख्तलिफ पौधों में मौजूद अज्जा को कोरोना वायरस के खिलाफ जांचा गया और इसमें पौधों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के अमल के बारे में भी वजाहत की गई है। एब्स्ट्रैक्ट में वो लिखते हैं कि जड़ी बूटियों में मौजूद अज्जा जैसा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और लेक्टिन्स वायरस के खिलाफ इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जड़ी बूटियों का वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करवाकर इंसानी जिस्म में भी वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बनाने का काम लिया जा सकता है। तारुफ में वो लिखते हैं कि कोरोना वायरस अपने खौल पर मौजूद कांटे नुमा प्रोटीन्स के जरिए इंसानी जिस्म पर मौजूद ACE2 नामी रिसेप्टर से अटैच होकर जिस्म में दाखिल होता है। ये ACE2 रिसेप्टर्स फेफड़ों, गुर्दों, खून की नालियों, दिल और आंतों पर मौजूद होते हैं। सादा जुबान में कहें तो ये वो दरवाजे हैं जिनसे कोरोना वायरस जिस्म में दाखिल होता है। मगर जड़ी बूटियों में मौजूद लेक्टिन्स नामी अज्जा जैसा कि स्टिंगिंग नेटल जिसे उर्फ आम में बिच्छू बूटी कहते हैं, उसके अलावा हरी प्याज और तंबाकू में पाए जाते हैं, उन पर की गई तहकीक से पता चला है कि लेक्टिन्स कोरोना वायरस के दाखिले को रोकते हैं। इसी तरह जड़ी बूटियों में मौजूद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर भी तहकीक की गई है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे अज्जा होते हैं जो पौधों की नशोनुमा और अफजाइश नस्ल में तो कोई काम नहीं आते, ताहम पौधों को दूसरे कीड़े मकोड़ों और हशरातुल अर्ज वगैरह से बचाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पौधों में खूबसूरत रंग और खुशबू का सबब भी बनते हैं। इंसान अरसा दराज से इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को दवा के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है, मगर मौजूदा दौर में की गई तहकीक से ये पता चला है कि इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वायरसेस के खिलाफ लड़ने की भी सलाहियत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर मुलट्ठी में मौजूद ग्लिसरीन नामी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में देखा गया है कि ये कोरोना वायरस की अटैचमेंट्स में मुदाखलत करता है। इसी तरह स्क्यूटुलेरिया यानी स्कल कैप में मौजूद बेक्लिन नामी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ये सलाहियत मुलट्ठी इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा से भी ज्यादा देखी गई है और इससे कोरोना की दवा बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा प्याज, लहसुन और हरी प्याज में मौजूद कोर्सिटीन नामी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में ये देखा गया है कि ये इंसानी जिस्म में मौजूद ACE2 नामी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वायरस का जिस्म में दाखिले को रोकता है। इसी तरह उन्होंने मजीद 47 जड़ी बूटियों में मौजूद अज्जा पर तहकीक की है, जिसमें सना मक्की के बीज भी शामिल हैं, जिसके बारे में देखा गया है कि ये कोरोना वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। आगे वो इसी रिसर्च पेपर में पौधों से वैक्सीन तैयार करने के अमल को बयान करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि वैक्सीन के बारे में आप चंद अहम बातें समझ लें। वैक्सीन को बनाने में अमूमन 10 से 15 साल लगते हैं, वो भी तब जब तहकीक सही सिमत में जा रही हो, वरना तो HIV की वैक्सीन पर पिछले 40 साल से काम हो रहा है और अभी भी साइंसदानों का कहना है कि 2030 तक ही वैक्सीन दस्तयाब होगी। अभी तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग के तौर पर भी जल्द से जल्द वैक्सीन जो तैयार की गई है वो मम्प्स की वैक्सीन थी, जिसे 5 साल लगे थे। कोरोना के बारे में बात करें तो आज की तारीख में कोरोना पर 130 तरह की मुख्तलिफ वैक्सीन पर तहकीक जारी है, मगर जल्द से जल्द भी कोशिश की जाए तो अंदाजा ये लगाया गया है कि इन 130 में से सिर्फ 2 या 3 वैक्सीन ही कामयाब हो पाएंगी और इसमें तकरीबन 1.5 साल का वक्त दरकार होगा। और अगर इस वक्त को कम करने की जल्दबाजी की गई तो असरात बहुत बुरे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1955 में अमेरिका की कटर लैबोरेटरीज ने जल्दी में बिना ज्यादा तहकीक किए पोलियो की एक वैक्सीन तैयार कर ली और अमेरिका के 2 लाख बच्चों को पिलाई। चंद ही दिनों में इन 2 लाख में से 40,000 बच्चों को उसी वैक्सीन में मौजूद वायरस की वजह से पोलियो हो गया। 200 बच्चे जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए, जबकि 10 बच्चों में मौत वाक़या हो गई। इसी तरह 2015 में फ्रांसीसी कंपनी सनूफी की डेंगू वायरस की एक वैक्सीन करीबन 1 लाख बच्चों को इस्तेमाल करवाई गई, मगर बाद में पता चला कि वैक्सीन में मौजूद वायरस की ही वजह से बच्चों की हालत और तशवीशनाक हो गई और कुछ बच्चों में अमवात के चांसेस भी बढ़ गए। इन 2 मिसालों से ये वाजिया होता है कि जब भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किए बिना जल्दबाजी में वैक्सीन तैयार की जाती हैं तो उनका फायदा होने के बजाय शदीद नुकसान होता है। इसकी वजह यह भी है कि वैक्सीन असल में उसी वायरस पर मुश्तमिल होती है जिससे बीमारी फैलती है,
تاہم اس وائرس کو اس حد تک کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے لیے خطرہ نہ بن سکے، مگر بسا اوقات یہ عمل کہیں کوتاہی کی وجہ سے ٹھیک سے نہیں ہو پاتا اور ویکسین میں موجود وائرس ہی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے پودوں سے بنائی جانے والی ویکسین کا ذکر کیا ہے جس میں سرے سے وائرس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اصل میں اس نئے طریقے کے مطابق پودوں کو ایک بائیو ری ایکٹر کے طور پر استعمال کر کے جین گن ٹرانسفارمیشن کے ذریعے پودوں کے خلیے میں وائرس والی پروٹینز پیدا کی جاتی ہیں اور پھر ایسے پودوں کا استعمال کروا کر انسانوں میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے سائنسدانوں نے تمباکو، ٹماٹر اور ہری پیاز کے پودے کا انتخاب کیا ہے، لیکن جیسا کہ یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ان تجربات کے بعد یہ پودوں کی ایک نئی ٹرانسجینک نسل پیدا کریں گے، تو سائنسدانوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ انسانوں کے لیے تو نہیں مگر ایسے پودے قدرتی ماحول اور دوسرے جانوروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے اس کے نتائج کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آگے اس ریسرچ پیپر میں ایک اور اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جڑی بوٹیوں میں موجود سیکنڈری میٹابولائٹس پودے کے ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ ان سیکنڈری میٹابولائٹس کی مقدار پودے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پودے قدرتی ماحول میں اگے اور ان پر حشرات الارض مار ادویات کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو ایسے پودے حشرات کو خود سے مارنے کے لیے ان اجزاء کی پیداوار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ریسرچ پیپر کے اختتام میں بھی بہت اہم بات کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کے علاج کے طور پر بیان کیے گئے پودوں کا استعمال اگر منہ کے ذریعے کیا جائے تو اس سے نتائج اور بھی بہتر ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ACE2 نامی ریسیپٹرز آنتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے پودوں میں موجود اجزاء منہ کے ذریعے استعمال کرنے سے میوکوزل امیون رسپانس بھی ملتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی تحقیق میں چوہوں پر یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے۔ آخر میں وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ خوراک میں ابھی سے ایسی جڑی بوٹیاں مثلاً ہری پیاز، لہسن، پیاز اور بچھو بوٹی کے استعمال سے کورونا کے خلاف مثبت نتائج مل سکتے ہیں۔ سنا پر کیے جانے والے اس میٹا انالیسس کے آخر میں ہم ایک ایسے ریسرچ پیپر کا مطالعہ کریں گے جس میں ان سیلیکو اسٹڈی یعنی کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ اگر سنا کا استعمال کورونا کے مریضوں کو کروایا جائے تو کیا پاسبل اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے سنا کی ایک قسم کیشیا انگسٹیفولیا میں موجود اینتھراکنون اور رین نامی اجزاء کا مطالعہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اینتھراکنون میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ وائرس کی ایس پروٹین اور انسانی جسم کے ACE2 ریسیپٹر کے ساتھ جڑ جائے، تاہم ان کے جڑنے کی جگہ مختلف ہونے کی وجہ سے ان کو علاج کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں، مگر ایموڈن میں یہ صلاحیت دیکھی گئی ہے کہ وہ وائرس کی اسپائک پروٹین کے ساتھ جڑ کر اس کے سٹرکچر کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے مختلف تحقیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایموڈن نے انفلوئنزا اے وائرس اور وائرس کی وجہ سے ہونے والے نیمونیا میں وائرس کی روک تھام کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں وہ کچھ اور جڑی بوٹیوں کے اجزاء کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ مالٹا اور لیمو میں موجود ہیسپریڈین جسے چائنا میں بھی کورونا کے مریضوں میں استعمال کروایا گیا، اور شہد میں موجود کرائسن کو کورونا کے علاج میں استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس میٹا انالیسس کے بعد ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں ایک حقیقت کا پتہ چلا، اور انسان کو ہمیشہ حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے، حقیقت چاہے ہمارے مزاج اور افتاد طبع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص حقیقت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ تاریخ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے اختلاف کو بھی لوگ اس پر محمول کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب ان کی ذاتی شخصیت کا بن چکا ہے، نہ کہ علمی اختلاف۔ اس میٹا انالیسس کا مقصد صرف یہ تھا کہ طبیب کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ سنی سنائی باتوں کی بجائے بیسٹ اویلیبل ایویڈنسز کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرے کہ اسے اپنے مریضوں کو کون سی دوا کا استعمال کروانا ہے اور کون سی دوا کا نہیں۔ اللہ حافظ۔